किसी चीज में जब मेहनत करता है, खेती में मेहनत करता है, खेत अच्छी लगती है, बागात पर मेहनत करता है, फल ज्यादा आते हैं, रोडवेज में मेहनत करता है तो NH पर सफर कर लेता है। जब इंसान अपने घर पर मेहनत करता है तो उसका घर जन्नत नुमा बन जाता है। जब इंसान अपनी औलाद पर मेहनत करता है, औलाद MBBS डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह इंसान का कल्चर है, जिस चीज पर मेहनत करेगा उस मेहनत में उससे कामयाबी मिलकर रहेगी। ये मैं नहीं, आपका दिल कह रहा है। आप कहेंगे मौलाना सदर आलम जरा और खोल कर बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजी पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसका पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बराबर। मदरसा में आ गए, मम्बल जदीद में दाखिला ले लिए, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो उसका पढ़ना और ना पढ़ना दोनों बराबर। आप कहेंगे कैसे? अंग्रेजी पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम के बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में अगर आपने मेहनत नहीं की, आपने जानकारी नहीं ली, उसमें लिखा जाता है कुछ, पढ़ा जाता है कुछ। इंग्लिश मीडियम में लिखा जाता है धर्मिंदरा लेकिन पढ़ा जाएगा धर्मिंदर, लिखा जाता है राजेंद्रा लेकिन पढ़ा जाएगा राजेंद्र, लिखा जाता है महिंद्रा लेकिन पढ़ा जाएगा महिंदर। पता ये चला ये बच्चा मेहनत करके पढ़ा है, लिखेगा धर्मिंदरा लेकिन पढ़ेगा धर्मिंदर, लिखा जाएगा राजेंद्रा लेकिन पढ़ा जाएगा राजेंद्र। उसी तरीके से जब ये मदरसा जहां मंबलुल जदीद में अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे आएंगे मेहनत करेंगे, इनको पता चल जाएगा लिखा जाता है ख्वाहिश, पढ़ी जाती है ख्वाहिश, लिखा जाता है दरख्वास्त, पढ़ा जाता है दरखास्त। इस तरीके से बहुत से मीनिंग है, बहुत से अल्फाज हैं। मेहनत अगर इंसान करेगा उससे पता चल जाएगा, मेहनत छोड़ देगा तो दुर्मुल यकीन जिसको हम कहते हैं वो इसी तरह बर्बादी के दहलीज पर कदम रखेगा। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा पैगाम है जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं उसमें दिल खोल कर मेहनत कीजिए। आप जिस चीज पर कदम रख रहे हैं उस कदम की मजबूती को समझिए। अगर आपने मेहनत कराई है अपने बच्चे को, आपने मेहनत कराई कि मेरा बेटा किस तरह डिप्लोमा पास करे, आपने मेहनत कराई कि ये तो मेरा लड़का ISC का नंबर कम लाया है, अब ये किस तरीके से बी फार्मर करेगा, किस तरह से डी फार्मर करेगा। आप परेशान हाल है, बार बार कॉलेजों में जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं और जब मुलाकात होती है डायरेक्टर से, जब मुलाकात होती है उस कॉलेज के बड़े बड़े अफसरों से, बड़े बड़े प्रोफेसरों से, तो वो कहता है कि आप अपने बच्चे को मत पढ़ाइए इसलिए कि ISC का नंबर बता रहा है कि अगर ये बी फार्मर या डी फार्मर करेगा इसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब आप परेशान हो गए कि या अल्लाह मेरा बेटा अब क्या करेगा, ये मजदूरी करेगा तो इससे काम नहीं चलेगा, किसी कंपनी में जाएगा तो ये 15 से 20 हजार कमाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। आपने कहा है मेरा लाल थोड़ी सी मेहनत कर ले मेरा लाल, थोड़ा सा कदम अब आगे बढ़ा ले मेरा लाल। क्या करूं पापा, मेरा बेटा मैं 3 जगह कोचिंग कराऊंगा, मेरे लाल इंग्लिश की कोचिंग अलग होगी, साइंस की कोचिंग अलग होगी और हिंदी की अलग, हर सब्जेक्ट का अलग अलग तुम्हें मैं शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ। करते करते अभी वो लड़का इस लायक नहीं बना था लेकिन फिर दोबारा मेहनत कराया गया। उस मेहनत का रिजल्ट ये आया कि अब ISC में फर्स्ट डिवीजन से कामयाबी हासिल की। अब जिस कॉलेज में जा रहा है सब लोग कह रहे हैं कि ये लाल मेरे लायक है, मेरे कॉलेज के लायक है, मेरी यूनिवर्सिटी के लायक है। पता ये चला मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि ये मेहनत इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल पहले इसी जगह पर मेरी हाजिरी हुई थी। मैंने फूस की झोपड़ी में रात गुजारी, नया नया खंबा, नई नई छोटी सी झोपड़ी नजर आई। लेकिन आज 3 साल 4 साल के बाद फिर मेरी इसी जगह पर हाजिरी हुई। मकानात आप देख रहे हैं, दरसगाहें आप देख रहे हैं, अल्लाह का घर यहाँ बना हुआ है। इस मस्जिद को आप देख रहे हैं, क्या बगैर मेहनत के ये सब हुए हैं? क्या पसीना नहीं बहाया गया? क्या इसके लिए आपकी चौखट आपके दरवाजे पर माथा नहीं
نہیں ٹیکا گیا, کیا آواز نہیں اٹھائی گئی, تو پتہ یہ چلے گا کہ حضرت مولانا وہ قاری شکیل اختر صاحب جہاں نہیں جانا تھا وہاں جا کر قدم سے قدم ملایا, دل کو دل سے لگایا, ہاتھ کو ہاتھ سے ملایا, گلے سے گلا ملا کر کہا کہ ذرا یہ جدید عمارت کو تو دیکھو, ذرا آؤ تو صحیح, یہ چھوٹی سی درسگاہ ہے, اس درسگاہ پر نظر تو کرو. آپ لوگوں نے نظر کی, نظر کا عالم یہ ہوا کہ آج الحمدللہ یہ سینچا ہوا, آج یہ ادارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ محنت کا نتیجہ ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح سے اپنے کاروبار میں محنت کر رہے ہیں, اپنے بزنس اور تجارت میں محنت کر رہے ہیں, اسی طریقے سے اس ادارے پر بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادارہ چمکے گا, سنورے گا, اور پورے ہندوستان میں منبع العلوم جدید کے نام سے جانا جائے گا. اس کے لیے میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, خوب غور سے سنیے گا. اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج ملا, آپ وہاں سے چلیے, حضرت آدم علیہ السلام سے چلیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک چیز ذہن میں رکھیے, ماحول بگڑتا کہاں ہے اور ہم بکھرتے کہاں ہیں. ایک گناہ آسمان پر, ایک گناہ زمین پر. ذرا غور سے سنیے گا, باریکی بات ہے, اگر ٹھیک سے سن لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. سب سے گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ایک آسمان پر, اور گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ایک زمین پر. یہ ایک باریکی مسئلہ ہے. آسمان پر گناہوں میں سب سے پہلا گناہ, زمین پر گناہوں میں سب سے پہلا گناہ. آپ اگر اس کو گریبان میں اور اگر آپ اپنے سینے میں دل و دماغ میں بیٹھا لیں گے, انشاءاللہ پوری لائف کی بات بتا رہا ہوں, کبھی قدم نہیں ڈگمگائے گا. اگر یہ نکل جائے گی بات تو ڈگمگاتا رہے گا, انسان کامیابی کی منزل کو طے نہیں کرے گا. پہلا گناہوں کا سب سے پہلا گناہ آسمان پر ہو رہا ہے, اور گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ایک زمین پر ہو رہا ہے. دونوں کا تعلق ایک ہی سے ہے, دونوں کا تعلق ایک ہی سے ہے. رب العالمین کہہ رہا ہے, اے میرے فرشتوں, اے میرے فرشتوں میرا سجدہ کرو, اے میرے فرشتوں میرا سجدہ کرو. آسمان پر, اے میرے فرشتوں میرا سجدہ کرو. سب لوگوں نے, سب فرشتوں نے سجدہ کیا, لیکن اس میں ایک ابلیس نے انکار کیا تھا. ابلیس نے انکار کیوں کر دیا, یہاں سے اب آپ سمجھیے ذرا. ابلیس نے اس لیے انکار کیا کہ اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ ہے. آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں, ہم آگ سے بنائے گئے ہیں. آگ کا کام ہے اوپر جانا, مٹی کا کام ہے نیچے آنا, تو میں اس نیچے آدمی کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں. حسد پیدا ہوا. اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا کہ گناہوں میں سب سے پہلا گناہ وہاں تھا, اور گناہوں میں سب سے پہلا گناہ زمین پر ہو رہا ہے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل, یہ دونوں بیٹوں نے حسد سے لاحق ایک بھائی نے ایک بھائی کی جان لے لی. یہ حسد ایسا ظالم بنا کہ آج بھی انسان اپنے حسد سے پریشان ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ترقی بند ہے. کہاں بھاگیں گے ہم؟ اس لیے بات سنیے, اگر اللہ کو پسند نہیں ہے, اگر اللہ کو پسند نہیں ہے, میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا. موسیٰ علیہ السلام سب سے صدقار بچہ, موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے بکسا میں اللہ کا حکم ہوا, اے موسیٰ کی امی اس کو بکسا میں ڈالو, بکسا کے سل کر دو اور اس کو پھر دریا میں ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام کو بکسا میں ڈالا جا رہا ہے اور بکسے کو سل کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امی گھبرا رہی تھی, اے اللہ, اے ربا, میں ابھی بچے کے ساتھ تسلی حاصل نہیں کی, میں گود میں ٹھیک سے نہیں کھلایا. اے رب العالمین, اس بچہ, یہ بچہ کاش میرے پاس ہوتا, کتنا اچھا ہوتا. رب العالمین نے آواز لگائی, اے موسیٰ کی امی, اللہ کا حکم ہے کہ بکسا میں موسیٰ کو ڈالو اور پیک کرو, دریا میں ڈال دو. جب اتنی بات سنی حضرت موسیٰ
کی امی نے موسیٰ علیہ السلام کو بکسا میں ڈال کر سل کر دی اور دریا میں ڈال دی. بکسا بہتے بہتے وہاں پہنچا جہاں ظالم بادشاہ کا محل تھا. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو وہ شرخار بچہ اس دریا میں نہیں ڈوبا جبکہ یہ کمزوری کی انتہا پر تھا. کمزوری کی انتہا پر تھا. یہ بچہ غرق نہیں ہوا, دریا میں نہیں ڈوبا, اور وہی فرعون ظالم بادشاہ اس دریا میں غرق ہو گیا جبکہ وہ طاقت کی انتہا پر تھا. پتہ یہ چلا انسان کی عقل خدا کی پکڑ پر بھاری پڑ جاتی ہے. تباہ ہو جائے گا انسان, برباد ہو جائے گا انسان. اس لیے یہ راستے ہمارے نہیں ہیں. ہمارا راستہ تو وہ ہے جس راستے پر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم چل کر لوگوں کو دکھائے. ہمارا راستہ تو وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے پسند کیا. ہمارا راستہ تو وہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے اپنے قدم مبارک کے ذریعے صحابہ کو دکھایا, اور صحابہ سے ساری دنیا کو یہ فیض ملتا گیا. لیکن آج اپنے مفاد میں ہم تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, میں زیادہ باتیں نہیں کہنا چاہتا. یہ بات یاد رکھیے, اگر آپ کے پاس شکشا ہے, اگر آپ کے پاس علم ہے, اگر آپ کے پاس دینی درسگاہ کا پڑھا ہوا ایک انسان ہے, تو اپنی ماں باپ کا لحاظ رکھے گا, بڑے بھائیوں کا احترام کرے گا, چھوٹوں بھائیوں پر شفقت کرے گا. اگر اطمینان سے آپ نے تعلیم نہیں دی, قرآن کا درس نہیں دیا, حدیث کا درس آپ نے نہیں سکھایا, میرے دوستو ہمارا گھر کا ماحول اتنا بدتر ہوتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں عورتیں کہا کرتی تھی کہ میرا رشتہ جہاں بھی کرو, اے ابو کوئی بات نہیں ہے, اے امی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میری ساس ذرا اچھی تلاشنا, میری ساس ذرا اچھی دیکھنا. وہ زمانہ تھا. آج کا زمانہ ہے کہ ساس کہہ رہی ہے کچھ دے یا نہ دے, لیکن بہو اچھی تلاشنا. وہ زمانہ تھا. اب یہ زمانہ ہے کہ آج انتظار کرتی ہے ہماری مائیں کہ ہماری بہو کب بیدار ہوگی, کب ہمارے پاس دسترخوان بچھائے گی, کب کھانا لا کر دے گی. لیکن حالات ایسے نہیں ہیں کہ ساس بیچاری کھانا بناوے, بہو پلنگ پر لیٹے. ساس بیچاری کھانا بناوے, بہو پلنگ پر لیٹے. ساس بیچاری بھاگ سے اپنی رات دن بس روئے, بھیا بھیا راجا بیگم رانی اللہ اب ہم کیا کریں, اب ہم کیا کریں اللہ, اب ہم کیا کریں کہ دنیا فیشن ماں دیوانی اللہ اب ہم کیا کریں. لیکن یہ صدر عالم کی آواز ہے دوستو, 1 منٹ کا وقت ہے, صدر عالم کی آواز ہے. آپ نے قال اللہ سکھایا ہے, آپ نے رسول اللہ کا سبق آپ نے سکھایا ہے. بوڑھا باپ جھوپڑی میں بیٹھا, وہ بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے, وہ میرا لال آ رہا ہے, وہ میرا لال میرے سینے سے لگ جا, وہ میرا لال ذرا کندھے سے لگ جا. وہ ماں تڑپ رہی ہے. اگر وہ منبع العلوم کا پڑھا ہوا بچہ یہ سبق پڑھ لیا ہے, فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, وہ اپنے ماں کو گلے سے لگائے گا, اے امی تمہارے پیر کے صدقے میں میری جنت ہے, اگر کچھ ملا بھی ہے تو تیری زبان سے نکلی ہوئی دعا کی برکت ہے, اور اگر کچھ چھوٹ گیا ہے تو میری کمی ہے. امی کہ وہ محبت ہم نے نہیں دے سکا, وہ پیار ہم سے نہیں مل سکا. یہ سبق دیتا ہے منبع العلوم کا یہ مدرسہ, وہ سبق دیتا ہے یہاں کے اساتذہ کا کلچر. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ سماج اور سوسائٹی میں آنا پڑے گا جس سے ہمارا گھر اچھا بن سکے, ہماری ماں اور بہنیں اچھی زندگی بسر کر سکے, ہمارے گھر کے ہمارے بھائی ہمارے بھتیجے اچھی سوسائٹی میں رہ کر اچھا
اچھا مزاج پیدا کر سکے، یہ ملے گا کہاں؟ یہ ملے گا علم سے، یہ ملے گا کہاں؟ یہ ملے گا حدیث سے، یہ ملے گا قرآن کے اسباق سے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کو زندہ رکھنا یہ ہماری بہادری ہے، ہماری ہمت ہے۔ اس لیے منبلم جدید میں بیٹھنے والے لوگوں کمر کس کر بیٹھو کہ انشاءاللہ ہم نے ہی سیچا ہے اور ہم ہی انشاءاللہ سیچیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ یہ تو آپ روزمرہ دیکھ رہے ہیں، میں تو کبھی آیا تو دیکھ لیا، ادھر سے گزر رہا تھا سوچا قاری صاحب سے مل لوں تو دیکھا، لیکن آپ بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وہاں جیسے میں انٹری میری ہوئی، میں بند گاڑی سے اترا، آنے کے بعد جیسے انٹری ہوئی، سب سے پہلا چہرہ کسی کی طرف میرا نہیں گیا، میرا چہرہ سب سے پہلے اس چہار دیواری کی طرف گیا کہ میں 3 سال پہلے دیکھا وہ کیسا تھا، 3 سال کے بعد دیکھا ہوں اب کیسا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں ایک چیز نظر آئی کہ درسگاہ کے ساتھ ساتھ اللہ کا گھر بھی بنا ہے، مسجد بھی بن گئی ہے، لیکن میرے دوستو میں نے محسوس کیا وضو خانہ نہیں، میں نے محسوس کیا استنجا خانہ نہیں، میں نے محسوس کیا غسل خانہ نہیں، میں نے محسوس کیا کہ یہاں ابھی سارے کے سارے کام مسجد میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے شکیل اختر صاحب کو بلوایا اور میں نے کہا کہ مولانا شکیل اختر صاحب آپ نے بڑی قربانی دی ہے، آپ اپنے نوزما کے ساتھ، آپ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ، آپ اپنے اچھے اخلاق کے مدرسین کے ساتھ جو آپ نے دکھایا ہے، آپ مبارکباد کے قابل ہیں، سلامت رہیے، میں نے دعائیں دی ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں کیا آج صدر عالم آپ سے ایک اللہ کے لیے کچھ کہے، کیا آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ کیا آپ اس کو نہیں مانیں گے؟ ارے بولو بھائی مانیں گے نا؟ ارے مانیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک حدیث بتا کر تھرمامیٹر لگاؤں نا؟ اب بولتے نہیں کھولو، ایک حدیث بتاؤں گا، اب تھرمامیٹر اسی پر لگاؤں گا، پتہ چل جائے گا ایمان کتنا بڑھ گیا۔ لگاؤ انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بتائیے، لگا کر دیکھیے مولانا ماشاءاللہ۔ ایک حدیث نبی سنیے، سرکار دو جہاں مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ خندق کی کھدائی کر رہے تھے، اور اس خندق کی کھدائی میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے پیٹ پر پتھر ہے، بھوک کی شدت ہے، اب کام نہیں ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے صحابی، اپنے پیٹ کا حال تو رسول اللہ کو بتا دیے۔ رسول اللہ اپنا حال کس سے بتائے؟ سرکار مدینہ نے جب دامن اٹھایا تو سرکار مدینہ کے پیٹ پر 2 پتھر لگے ہوئے تھے۔ جب وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر، اب ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ پیاسا کوئی اور ہے، ہم سے زیادہ بھوکا کوئی اور ہے، ہم سے زیادہ پریشان کوئی اور ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، اب دوڑے دوڑے گھر گئے، اپنی محترمہ اپنی بیوی سے کہا، وہ سنتی ہو؟ کہا کیا بات ہے؟ رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں، گھر میں کھانا ہے تو جلدی بناؤ، میں رسول اللہ کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ بیوی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، گھر میں تو آج کچھ نہیں ہے۔ کہا جو کچھ بھی ہے بتا دے۔ بیوی نے کہا آدھا کلو جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اے جابر ابن عبداللہ، اس چھوٹے سے بکری کو تم ذبح کر دو اور میں روٹیاں بنا رہی ہوں، جا رسول اللہ کو دعوت دے دو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ ذبح کر دیتے ہیں اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، بہت آہستہ سے کہے، آرام سے کہے، چونکہ بیوی کہی تھی آدھا کلو جو کا آٹا ہے، بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت جابر نے جب آواز لگائی یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ آؤ آؤ آؤ، خوشخبری خوشخبری، کیا بات ہے اللہ کے رسول، کیا خوشخبری ہے؟ آقا نے فرمایا جابر ابن عبداللہ کے گھر میں تمام صحابہ کی دعوت ہے۔
اور دعوت تھی اکیلی. ظاہر سی بات ہے دعوت دینے والا پریشان ہو جاتا ہے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی اچانک لے کر چلے جاتے ہیں. بیوی سے نہیں کہتے کہ ہم کسی کو لے کر آ رہے ہیں. تو بیوی کیا کہتے ہیں ہم ستالی لے کے چلا لے جانا گھر کے ہلکا باکا نہیں کھے بول دے. حضرت جابر بن عبداللہ جب اس بات کو سنے تو فوراً بیوی سے جا کر بولے کہ جانتی ہو یہ تو کچھ معاملہ آگے بڑھ گیا. کہا کیا؟ کہا بہت آہستہ کہا تھا, دھیرے سے کہا تھا, لیکن رسول اللہ نے تمام صحابہ کی دعوت کر دی. اللہ اللہ, جیسا شوہر ویسی بیوی اور جیسی بیوی ویسا شوہر. الحمدللہ اگر یہ صحابی ہیں تو وہ صحابیہ ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی کہہ رہی ہے اے میرے سرتاج او عبداللہ, او جابر بن عبداللہ, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام تھا نبی کی دعوت کرنا اور نبی کا کام ہے تمام صحابہ کی دعوت کرنا. کوئی بات نہیں ہے. دسترخوان بچھایا گیا, تمام صحابہ آئے, رسول اللہ آئے, جابر کا گھرانہ آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا او جابر دسترخوان پہ کھانا رکھو. دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا اور میرے دوستو سب نے بسم اللہ کیا, سب کھانے لگے, سب کا شکم سیر پیٹ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکم سیر ہوئے. میرے دوستو اور بزرگوں, اب تاریخ یہاں پر آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کھانا جو کا تو بچا ہوا ہے. سب صحابی پیٹ بھر چکے, کسی کا ایسا نہیں تھا کہ پیٹ نہ بھرا ہو. اے میرے دوستو اور بزرگوں, اے مولود جدید کی چہار دیواری میں آنے والے لوگوں, آج صدر عالم سب کی طرف سے آپ کے سامنے ایک آواز لگا رہا ہے, اس مسجد کو آباد کر دیا جائے, اس مسجد میں جو ادھورا کام ہے اس کو مکمل کر دیا جائے, حضرت جابر کا دسترخوان بچھا دیا جائے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کی تھوڑی سی محنت اللہ جنت کا محل بنائے گا انشاءاللہ. یہ میں نہیں کہتا, سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں وہ سب سے پہلا دلارا کون ہے, وہ سب سے پہلا اللہ کا پیارا کون ہے جو بسم اللہ کرتا ہے کہ جو ادھورا کام ہے انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں, اللہ کے گھر کے لیے کون سب سے زیادہ آگے بڑھتا ہے. اللہ ہم سب کو انشاءاللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا. ہماری جان ہمارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے گا, ہماری زندگی کو اللہ تعالی ہموار کرے گا, ہمارے گھرانے میں ہماری اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے گا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, ذرا اپنی اس مسجد کے لیے, اس مسجد کے لیے میں چاہتا ہوں سب سے پہلا بسم اللہ. سب سے پہلا کون ایسا ہے جو اپنی برکت حوالے ہاتھوں سے لا کر اس مسجد کو آگے بڑھانے کے لیے قدم لگایا؟ ماشاءاللہ امتیاز الحق صاحب عرف منا. دیکھیے سب سے پہلا بسم اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ امتیاز الحق صاحب کی عمر میں برکت دے. آمین بول دیجئے. اللہ خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. آمین ماشاءاللہ آمین. دیکھیے قسم خدا کی میں بتا رہا ہوں, یہ جو لگ گیا وہ ہمارا ہے, جو چھوٹ گیا ہمارا نہیں ہے. ہم نے آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے. باپ مرا جا رہا ہے, اس کا دستاویز تلاشا جا رہا ہے. باپ مرا جا رہا ہے, اس کا بینک بیلنس تلاشا جا رہا ہے. باپ کی روح نکلی نہیں ہے, 50,000 کا موبائل کھینچا جا رہا ہے. یہ صدر عالم نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت مولانا عبداللہ صاحب مظاہری مانگا تھا کم, جی قسم خدا کی مانگا تھا کم, لیکن اللہ دیا زیادہ, اللہ دیا زیادہ. امتیاز الحق صاحب عرف منا بھائی یہ 10,000 روپیہ اللہ کے گھر کے لیے دیے ہیں, نقد دیے ہیں. نقد میرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی صحت سے مالا مال فرمائے. آمین بول دیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. اے ربا, اے ربا, اے اللہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں ربا, یہ منا بھائی نے اپنے دل کی گہرائی سے اللہ کے گھر کے لیے, کس کے لیے, بہت زور سے بولو ذرا, کس کے گھر کے لیے,
یہ اللہ کے گھر کے لیے انہوں نے 10,000 دیا ہے. اللہ سلامتی عطا فرمائے. اللہ ان کے گھر میں برکت اور روشنی کا اللہ جم غفیر بنا دے. ماشاءاللہ. یہ 10,000 اور یہ فیصل بابو ہیں. الحمدللہ 500 روپے انہوں نے فون پے اپنی امی مرحومہ کے لیے 500 روپیہ انہوں نے. دیکھیے نسبت, دیکھیے نسبت پہلے دیکھ لیجیے. ماں دنیا سے چلی گئی ہے. اب کون ہے ایصال ثواب کرنے والا؟ کون ہے اللہ کے نام پر دینے والا؟ کون ہے قرآن پڑھ کر بخشنے والا؟ اللہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی بندہ ہے تمہارا, کوئی تمہاری اولاد ہے, کوئی تمہارا بیٹا ہے, تمہاری بیٹی ہے, تمہارا کوئی بھائی ہے, بولو دینے کے لیے. میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ رقم ایک مرحومہ کے نام سے 500 روپے جو انہوں نے دیا, اللہ تعالیٰ مرحومہ کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. آمین. اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. میرے بھائی, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا مقام عطا فرمایا. اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اگر آپ اکٹھا کر رہے ہیں, آپ نے محل بنایا. یہ دیکھیے ماشاءاللہ ایک نوجوان کے ہاتھ سے آئے ہے. کتنا ہے؟ شان بابو یہ میڈیا والے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں میڈیا پر محنت کیا. میں تو وہی تو بتا رہا تھا آپ کو, محنت میڈیا پر انہوں نے محنت کیا. پہلا پیمنٹ ان کو حاصل اور اس مسجد کے لیے 500 روپے پہلا پیمنٹ. میڈیا سے آیا ہوا پیمنٹ ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کی محنت کو کامیاب کرے. اور نام ان کا شان ہے, کام بھی شان ہے. محنت کیا تو شان بڑھ گئی, محنت کی تو 500 مسجد میں انہوں نے لگا دیا. نسبت دیکھیے, پہلا پیمنٹ کا انہوں نے 500 روپے لگا. اللہ ان کے میڈیا کو دین کی آمین ثم آمین. اللہ قبول فرمائے. آ جاؤ میرے بھائی, آ جاؤ. آج دینے کا اللہ نے دینے والی رات بنائی ہے. جو آپ نکال دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ بار بار موقع نہیں دیتا ہے. آئیے, یہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ ایک راستہ دیتا ہے. جو کمائے ہو اس کو اللہ کے راستے میں نکال دو. جو دے رہے ہو اس کو اللہ کے راستے میں لگ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس لیے جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ نکالنے کی کوشش کرے. اور میرے پاس آ جائے, نہیں لائے ہیں تو وہ لکھوا سکتے ہیں. اس لیے کہ آن لائن بھی یہاں سسٹم ہے. الحمدللہ آپ کی یہ بابرکت کا کام اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. میرے بھائی, تو کون آدمی ہے جو اس راہ خدا کو اپنا کام سمجھتا ہے؟ اللہ والا کام ہے, نبیوں والا کام ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, جو آپ لگا دیں گے یہ ہمارا ہوگا. اور آپ جو خرچ کر دیں گے اس مسجد کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں خوب نوازے گا. اللہ بے انتہا دیتا ہے میرے بھائی, بے انتہا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے. ہماری ماں بہنوں میں بھی تشکیل کیجئے. ماں بہنوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. وہ ساری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں. الحمدللہ ان کے پاس پیسے کم اگر ہیں تو زیورات اللہ تعالیٰ نے کافی دی رکھے ہیں. ان زیورات کو اللہ کے راہ میں میری ماں بہنوں اس میں سے نکال کر کے لگاؤ. یہ مسجد کا کام ہو جائے گا, دعائیں ملیں گی, اچھا گھرانہ ہمیں نصیب ہوگا, اچھی زندگی ہمیں نصیب ہوگی. اس لیے جب وہ عائشہ بن کر میرے پاس ان کا سامان آئے گا, آپ کو معلوم ہے کہ عائشہ سے عمر نے, دیکھیے ماشاءاللہ ایک نوجوان کتنا خوبصورت نوجوان ہے, اللہ کے راستے میں لے کر کے آ گیا. نہیں برداشت ہو رہا تھا. ماشاءاللہ یہ دیکھیے 1000 منتظر حسین عبد الجبار مرحوم کی طرف سے 1500.
اور اپنی خوشی سے ہے نسبت دیکھیے 500 عبد الجبار کے لیے انہوں نے دیا اور 500 اپنی کمائی کے لیے الگ سے دیا کہ یہ کمائی کا بھی کام نکل جائے، اور 500 روپے عبد الجبار مرحوم کے لیے انہوں نے دیا۔ اللہ عبد الجبار مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دے ماشاءاللہ۔ مظہر بھائی مرحوم کی طرف سے 500 روپے ماشاءاللہ۔ اللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ذبیح اللہ بھائی کی طرف سے 500 روپیہ اللہ قبول فرمائے، جزاک اللہ خیرن۔